रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, मैं हूं सफीउल्लाह। देखने वाले और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत जबरदस्त होने वाली है और बहुत कमाल की वीडियो है। आप लोग लाजमी ये वीडियो पूरा देखें और आप लोगों को काफी मालूमात मिल जाएगी। और आज की जो हमारी वीडियो है सामरी जादूगर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाकया, इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बनी इसराइल का एक ऐसा जादूगर कि जिसने बनी इसराइल की पूरी कौम को तबाही और बर्बादी के अंदर मुब्तला कर दिया। और फिरौन की हलाकत के बाद जब बनी इसराइल की पूरी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, तो उस वक्त इस जादूगर ने पूरी बनी इसराइल की कौम को फिर से कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामरी जादूगर कौन था और जब फिरौन मिस्र में बच्चों का कत्ले आम कर रहा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सामरी जादूगर को उस कत्ले आम से कैसे बचाया और सामरी जादूगर की पैदाइश कैसे हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर की परवरिश कैसे की और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये बच्चा सामरी जादूगर कैसे बना। और जब इसने बनी इसराइल की पूरी कौम को कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस सामरी जादूगर को कौन सी मूजी और दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला फरमाया कि जिसकी वजह से ये चीखता चिल्लाता मर गया। यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने खुदाई का दावा कर दिया और ये मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगा। जब इसका जुल्म सितम मुसलमानों पर हद से ज्यादा बढ़ गया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। चुनाचे एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक दर्दनाक ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने फिरौन के होश उड़ाकर रख दिए। इस दर्दनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन ने कल अपने दरबार के अंदर मिस्र के तमाम बड़े बड़े नजूमियों को इकट्ठा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने उन तमाम बड़े बड़े नजूमियों को बताया कि उसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक दर्दनाक आग जाहिर हुई है जिसने तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया है और बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी न कहा। चुनाचे उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए इस ख्वाब की ये ताबीर निकाली कि बनी इसराइल के मुसलमानों में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को तुमसे छीन लेगा। चुनाचे फिरौन को जब अपने ख्वाब की ये ताबीर मालूम हुई तो फिरौन डर गया और अपनी सल्तनत के छीन जाने के खौफ से फिरौन ने पूरे मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल के मुसलमानों की हर घर की निगरानी की जाए और बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। और फिरौन ने यह भी हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब न जाएं। चुनाचे इस तरह फिरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के हर घर की निगरानी होने लगी और बनी इसराइल के घर में जो भी लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों के तकरीबन 90,000 बच्चों का कत्ले आम किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर में जो लिखा था वो होकर ही रहना था। इसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इस कत्लो गारत से बच गए और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत अमली से फिरौन की कत्लो गारत से बचा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवागरी ये दिखाई कि उनमें से एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा और उनमें से दूसरा बच्चा कि जिसको उसकी माँ ने कत्ल के डर से एक दूर पहाड़ के गार में छोड़ दिया था, उसकी परवरिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उधर एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा और इधर दूसरा बच्चा
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پرورش پانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روز اس غار میں آتے اور اپنی انگلی کو اس بچے کے منہ میں داخل کرتے، جس سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، اور اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس بچے کی نشو نما ہونے لگی۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بچے بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اتفاقاً دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری دیکھیے کہ جو بچہ ایک کافر اور خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں پرورش پایا، وہ بڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ بڑا ہو کر ایک بدبخت کافر موسیٰ سامری جادوگر بنا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا، اور فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور حد سے زیادہ سرکش ہو گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو لے کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ اس طرح فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے، اور ادھر فرعون کا لشکر بھی دریائے نیل کے کنارے کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل سے راستہ طلب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 راستے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم بہت خوش ہوئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے، اور ادھر فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا، وہ بھی انہی رستوں کے ذریعے دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا، تو دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا تمام لشکر اور اس کو پوجنے والے تمام قبطی دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر میں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ خاص کرم کیا کہ مصر کے تمام تر محلات اور خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائے گا کہ جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام طرح احکامات ہوں گے کہ جن احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا،
اور سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا، سامری جادوگر نے اس تمام سونے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک مقام پر آگ جلائی گئی اور اس تمام سونے کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام سونا ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں اس مٹی کو پھونکا جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جیسے ہی سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ پر اس مٹی کو پھونکا تو اس بچڑے کے اندر جان داخل ہو گئی اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری جادوگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ جس خدا کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے ہیں، وہ خدا تو ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور تمام مسلمانوں کے سامنے اس بچڑے سے پوچھنے لگا کہ بتا تو کون ہے؟ تو اس بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگی اور بت پرستی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس شرک سے منع کیا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے، اور اس طرح یہ بدبخت قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام قتل کی اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی سے پکڑا اور جھنجھوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے میری قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا اور میری قوم اس بت پرستی کے اندر کیسے مبتلا ہوئی جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو کفر و شرک سے بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ چنانچہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور اس تمام واقعے کا قصوروار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ سامری کی وجہ سے یہ قوم کفر و شرک اور اس بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس طرح سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے اور ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک اور عبرتناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد سامری جادوگر تمام لوگوں سے یہی کہتا پھرتا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو ہاتھ لگا لیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر اپنی تمام زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جو لوگ اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کریں۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ تمام مسلمان جو اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی بہت اچھے لگے گی اور بہت زبردست ویڈیو ہے اور کافی اچھی واقعہ ہے۔ آپ لوگ لازمی یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔